वेलकम टू अवर चैनल सर्व फॉर जीसस। मैं हूं एलिया अजमल और आज हम और सवाल लेकर बिशप साहब के पास नए एक एपिसोड में आए हैं और बहुत सारे सवाल आज भी होंगे और उनके बेहतरीन जवाब। पिछले एपिसोड में आपने सारा देखा कि कितने कमाल के जवाब, और हमने आपको उभारा भी कि बिशप साहब की किताबें पढ़ें और सीखें, इब्रानी यूनानी को सीखें और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि कहते हैं कि पैदाइश दूसरे बाब 7वीं आयत का हवाला देकर कहते हैं कि इंसान में सिर्फ जिंदगी का दम है, रूह नहीं, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने इंसान में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। तो उनके कहने के मुताबिक इंसान में सिर्फ दम है, रूह नहीं है। लफ्ज दम जो है उर्दू में तो आपने पढ़ लिया, तो वहाँ पर बाइबल के इब्रानी मतन में वहाँ पर नशमत लिखा है, नशमत, और इसका दूसरी फॉर्म जो है वो निश्मा है, नशमाया, नशमा, नशमा, ये मुअन्नस है, ये लफ्ज़ मुअन्नस है। दम जो है, नशमत जो है या नशमा, ये मुअन्नस है, और इसका तर्जुमा हमने दम किया है। हमारे उर्दू में ये मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर है। ये हमारा तर्जुमा है, हमारी मजबूरियां हैं, लसानियात है, ज़बानों की बात है। ज़बानों में लफ्ज़ जब इधर उधर चेंज किया जाते, माने किए जाते हैं, तो हमें अपना जो ग्रामर है उसको हिसाब से किया जाता है। ठीक बिल्कुल किया। ज़िंदगी का दम, दम क्या चीज़ होती है? अब जब दम हमने ये पढ़ ही लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, तो पहले तो हमें ये देखना कि दम क्या चीज़ है। आम माशरती लफ्ज़ है, अदबी लफ्ज़ है, ज़ुबान का लफ्ज़ है दम। इसको हम समझते हैं कि ये कोई एक हवा है जो हमारे अंदर बाहर आती जाती है, यही दम है। हवा जो हमारे सांस चलता है और हवा आती जाती है। हवा की दो किस्में हैं। एक हवा जो आप अपनी टायर में या गुब्बारे में आप भरते हैं, फुटबॉल में भरते हैं, यह हवा है जिस चीज से भी बनी है, क्या वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही है जी। पर इसमें जिंदगी नहीं है, एक फोर्स आई है, एक कुव्वत आई है। गैस की सूरत में ये एक वजन रखती है ये, और फिर ये कुव्वत भी रखती है, कंडेंस होके ये पहाड़ों को भी उखाड़ के फेंक देती है जब ये कसरत के साथ हो। ये हवा है एक। लेकिन जो हम अपने फुटबॉल में हवा भरते हैं, अपनी मोटर गाड़ी की टायर में हवा भरते हैं, उसमें जिंदगी नहीं है बिल्कुल। इंसान में जो फूंका गया वो आम हवा नहीं, उसके लिए लिखा है कि जिंदगी का दम है, उस हवा में जिंदगी थी। और जब हवा में जिंदगी का जिक्र आ जाए, जिंदा हो जाए, दम हो, तो इसके समझने के लिए हमें सिर्फ एक लफ्ज़ के ऊपर ही नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें हिजकियेल के 37वें बाब में आ जाना चाहिए। हड्डियों की वादी का जिक्र है, ये बयान है हिजकियेल 37वें बाब में। और खुदाम का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। ये रोया है उसकी। और मुझे उनके पास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, है खुदावंद तू ही जानता है।
پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خدا ان کا کلام سنو. خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا. یہاں روح کا لفظ آیا ہے. اور تم زندہ ہو جاؤ گے. ان تو پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا چڑھاؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا. پہلے لکھا ہے کہ روح ڈالوں گا. دوسرا لفظ ہے تم میں دم پھونکوں گا. یہ دوسرا لفظ آ گیا دم. پہلا لفظ کیا ہے؟ روح. دوسرا کیا ہو گیا؟ دم. پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگے اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں اور ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر. تو ہوا سے نبوت کر. تیسرا لفظ آ گیا ہوا. پہلا کیا لفظ؟ روح. دوسرا کیا لفظ آ گیا؟ دم. اب تیسرا لفظ کیا گیا؟ ہوا. ہوا سے نبوت کر. اے آدم زاد ہوا کو کہہ. خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک اور وہ زندہ ہو جائیں گے. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئے. سو 3 لفظ جو ہیں یہ بار بار استعمال ہو گئے ہیں. پہلے روح، پھر دم، پھر ہوا. یہ آپ کے اردو ہے. انگریزی میں بھی ایسے مختلف ہوگا. میں نے زیادہ وضاحت نہیں دیکھی انگریزی کھول کے، لیکن اردو ہمارے سامنے ہے. لیکن عبرانی کو بھی تو ذرا کھول کے دیکھیں. یا ہم صرف اردو کے ترجمے پر ہی انحصار کرتے ہیں اور غلط معنی اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں. لوگ عبرانی نہیں جانتے. ہمارا PhD عبرانی نہیں جانتا. ہمارا بڑا مفسر عبرانی نہیں جانتا. بڑے سے بڑا پادری بشپ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں ماڈریٹر ہو گیا ہے اور چیئرمین ہو گیا ہے. چھوٹا پادری رہا نہیں، بڑا پادری رہ گیا. نہ عبرانی کی الفبے جانتا ہے نہ یونانی کی الفبے جانتا ہے. کیا ترجمہ کرے گا؟ بائبل کو کیسے سمجھے گا؟ جس حال کے ہمارے مقابلے میں مسلمان قوم ہے، کوئی شخص مولوی کہلاتا ہی نہیں جب تک اس کو عربی کی الفبے نہ آتی اور عربی اس نے کچھ سیکھی نہ. عربی جانے بغیر مولوی ہے ہی نہیں ہے. اور ہمارا PhD بھی عبرانی جانتا ہی نہیں. بے علمی بہت پھیلی ہوئی ہے ہمارے کلرجی مین میں، ہمارے پادریوں کے درمیان بہت بے علمی ہے. اور میں معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے یہ کہوں گا، میرے نزدیک، ہو سکتا میں غلط ہوں، میرے نزدیک وہ اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہے، پادری ہونے کے لائق ہی نہیں ہے جس نے آج کے دور میں عبرانی اور یونانی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. جی ارے کم از کم الفبے تو جانو. نیٹ کھول کے یا ہارڈ کاپی لے کے بائبل کی تو اس میں سے کچھ نہ کچھ الفبے جوڑ توڑ کر کے کسی لفظ کا معنی سمجھ لو. مجھ سے رابطہ کرو، میں آپ کو عبرانی سکھاتا ہوں. ایک ایک لفظ کا معنی میں آپ کو بتا دوں گا. میں نے کتابیں لکھ دی ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں. لیکن کہہ رہا ہوں حرام ہے جو پادری عبرانی اور یونانی کی طرف توجہ نہ کرے. کہتے ہیں یہ اس کی ضرورت ہی نہیں. ایک بڑا پادری اپنے آپ کو کہتا تھا، ہے بھی تھا، بڑا مشن تھا اس کا، نام نہیں لوں گے، دوست تھا میرا. اور میں نے کہا یار عبرانی کچھ، میں نے اس سے کتاب قاعدہ دیا، میں نے
کہتا ہے اب جب اتنے ورژن ہیں بائبل کے، اتنے ورژن ہو گئے تو اب عبرانی یونانی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے ایک ایسا حوالہ دے دیا، میں نے کہا تمام ورژن میں یہ غلط ہے جی. چپ ہو گیا. میں نے کہا تمام ورژن میں یہ اس حوالے کا ترجمہ ہی غلط کیا گیا ہوا، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، اور جو بھی اٹھا لو وہاں پر غلط ترجمہ ہے. میں نے کچھ ورژن کا ذکر کر دیا تب وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا کیا باتیں کرتے، اصل زبان سیکھو. آج سیکھو کہ 10 سالوں میں سیکھ جاؤ گے. آج شروع کرو گے 10 سالوں میں سیکھ جاؤ گے. میں نے بھی تو کسی سے نہیں پڑھا، میں نے بھی سیلف سٹڈی ہے میری، عبرانی کی بھی اور یونانی کی بھی. کوئی کوشش کرے تو ہو جائے گا، لیکن بڑا مشکل ہے محنت کرنا. پڑھائی لکھائی میں محنت کرنا ہم پادریوں کو، ہم مسیحی لوگوں کو مشکل لگتا ہے جی. بہرحال میں نے یہ معذرت کے ساتھ یہ باتیں کہہ دی ہیں جی. اب یہ جو بات آ گئی ہے جی روح کی اور دم کی، تو اس کو میں ثابت کرتا ہوں کہ آدمی صرف بدن اور جان سے ہی نہیں بنا جی. جیسا کہ بعض جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ آدمی 3 چیزوں سے نہیں بن گیا بلکہ 2 چیزوں سے بنا ہے. اور میں اس کو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب ہی میں سے آپ کو بیان کروں گا آپ کے لیے. آپ کھولیے میرے ساتھ یہ پہلا باب پیدائش کی کتاب کا ہے، تو اس کی پہلی آیت کو میں یہ پڑھتا ہوں. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو خلق کیا. عبرانی متن یہ ہے بریشیت، 12 الوہیم اتھا شامائیم وی اتھا ارس. خدا نے خلق کیا 12 بریشیت، شروع میں 12 الوہیم خلق کیا. تو یہ لفظ جو 12 ہے اس کے معنی ہے نیستی سے خلق کرنا، نیستی سے خلق کرنا. تو یہ یہاں پر استعمال ہوا. پھر یہ 12 کا لفظ جو ہے اس کی 22ویں آیت میں اس کی 21ویں آیت کے آخر میں ہے. پڑھنے لگا ہوں. اور خدا نے بڑے بڑے دریائے جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، ہر قسم کے پرندے کو ان کی جنس کے موافق یہاں لکھا پیدا کیا، لیکن عبرانی زبان میں یہاں پر ہے 12 خلق کیا. ہمارے یہ پہلے باب کے اندر پیدائش کے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ پیدا ہونے کے معنی کیا ہیں، بنانے کے معنی کیا ہیں، اور شردو ایک لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے. یہ عبرانی لفظ میں بول رہا ہوں. اگر کوئی ان لفظوں کے معنی نہیں جانتا تو پہلا باب سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے. تو پہلی بار جب مادہ اس نے پیدا کیا تو خدا نے ابتدا میں مادہ پیدا کرنے کے لیے نیستی سے، بنی ہوئی چیزوں سے نہیں، کیونکہ خدا نے کہنے سے سب کچھ بنایا. یہ نہیں کہ یہ ظاہری چیزوں سے بنا ہے کہ پہلے گیسیں تھی اور پھر زمین بنی. یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. پہلے گیسیں تھی اور پھر پانی بنا، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. بائبل کا کہنا یہ ہے کہ یہ ظاہری چیزوں سے نہیں بنا، اس کے کہنے سے عالم پیدا ہوئے ہیں. تو خدا نے کہا اور خلق کیا نیستی سے مادہ، اور پھر وہ مادہ میں اس نے وہ درخت بھی پیدا کر دیے. مادہ میں چاند سور ستارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پیدا کر دیے جی. لیکن مادہ میں جان کوئی نہیں تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں دن 20ویں آیت کے اندر خدا نے پھر خلق کیا کس کو؟ جان کو. پہلے صرف مادہ تھا اور اب اس مادہ میں اس نے جان. پہلے جان کوئی نہیں تھی. ہر نئی چیز کو جو پہلے نہیں تھی خلق کرنے کے لیے 12 کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس بات کو اس باب میں دھیان رکھا جائے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں تو بن گئی، مادہ اور مادہ میں جان بھی آ گئی. تب ہم پڑھتے ہیں 29ویں آیت 26ویں آیت سے
پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو 27 آیت ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ تو یہ غلط لفظ ہے پیدا کیا، یہاں لکھنا چاہیے خلق کیا۔ اب روح خلق کر دی اس نے، پہلے مادہ خلق کیا، دوسرے نمبر پہ اس نے اس مادہ میں جان ڈالی اور جان کو پیدا کی، خلق کیا۔ اور پھر 2 چیزیں تھیں لیکن جانوروں میں روح نہیں تھی۔ یہ واعظ کی کتاب کے حوالے میں نہیں جاتا، وہ اس کے بھی معنی لوگوں کو ترجمہ کے سبب سے کمزور معنی سمجھ رہے ہیں لوگ، لیکن اس نے جانوروں میں جان پیدا کی، روح پیدا نہیں کی۔ اور اب جب اس نے آدم کو بنایا تو اس کے اندر اس نے روح ڈال دی۔ یہ تیسری چیز ہے، اس لیے 3 بار پہلے باب میں 3 بار 12 کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے مادہ کے لیے، پھر جانوں کے لیے، پھر روح کے لیے۔ سو یہ جو زندگی کا دم ہے یہ روح ہے انسانی جو خلق کی گئی۔ سو جب اس نے پھونکا تو وہ انسانی روح بھی جو اس نے اپنے اندر خلق کر رکھی تھی، کلمے میں، یہ نہیں کہ اس نے ہوا پھونکی، اس نے اپنے اندر سے زندگی کا دم، اور دم کے لیے میں نے آپ کو 37واں باب پڑھا، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ روح۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ دم۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ ہوا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 37 باب میں تینوں جگہ پہ روح لکھا ہے، روح کے لیے بھی روح، پھر دم کے لیے بھی روح، اور ہوا کے لیے بھی 37 باب میں، حزقیل کے 37 باب میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ روح۔ اور یہاں بھی دم کا معنی یہی ہے، اس میں اس نے روح پھونکی، اور لکھا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تمہیں بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ خدا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ تو یہاں پر 3 باتوں کا ذکر آ گیا، تسلونیکیوں 5واں باب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر ہم عبرانیوں کے 4 باب میں بھی یہی پڑھتے ہیں، اور خدا کا کلمہ زندہ، کلام نہیں کلمہ، خدا کا کلمہ زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بدن اور جان اور روح، اور جان اور روح اور بند یعنی بدن کو گزر، وہاں پر بھی 3 باتوں کا ذکر ہے، اور بہت جگہوں پر روح، جان اور بدن۔ انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں، یہ صرف دم نہیں، وہ دم ہی انسانی روح ہے جو اس نے اپنے میں خلق کر دی تھی۔ اور میں یہ افسیوں کے پہلے باب کے اندر سے یہ آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، افسیوں ساری کلسیوں جی، 15ویں آیت ہے جی پہلے باب کی۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے ہے، کیونکہ اسی میں، یہ کلمے کی بات ہو رہی ہے، بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے پیدا۔ تو یہاں پر کیونکہ اسی میں، ہم بھی اسی میں، کلمہ میں، کلمے کے اندر بنائے عالم کے وقت سے، اس میں پیشتر سے، افسیوں کے خط ملے، پیشتر سے اس میں مقرر کیے گئے، چن لیے گئے اور مقرر کر دیے گئے۔ تو کچھ نہیں تھا، خدا تھا،
خدا سے اس کا کلمہ مولود ہوا، خدا میں سے نکلا، اور ہم ساری کائنات اور ہم کلمے میں اس کے اندر خلق ہو گئے تھے۔ پر جب اس نے مٹی سے بت بنایا تو اپنے اندر سے وہ روح جو اس نے اپنے میں خلق کر رکھی تھی اس کی نتنوں میں پھونک دی۔ ہمارے اندر روح ہے، صرف دم نہیں، اور یہ دم جو ہے یہی انسانی روح ہے۔ جی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انسان کے اندر روح بھی ہے۔ بعض لوگ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سائنس کے طالب علم ہیں اور سائنس کو ماننے والے اور کہتے ہیں کہ انسان ایک ریشنل اینیمل ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو ابھاروں گا کہ آپ بشپ صاحب کی کتابیں پڑھیں۔ میں ایک جگہ جو مسلمانوں کے بڑے اسکالر ہیں ذاکر نائک، ان کا بیان سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بائبل کے اندر سائنٹیفک مسٹیکس ہیں، اور وہ انہوں نے پیدائش کے پہلے باب میں ہی کہی کہ بارش ابھی ہوئی نہیں تو یہ کیسے ہوگا، یہ وہ۔ اس سے مجھے ہنسی آئی کیونکہ ہم نے تو بشپ صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی تھی پیدائش کی تفسیر۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں جس کے اندر یہ پہلے 3 الفاظوں کے بارے میں، خدا کی قدیم صنعتوں کے بارے میں، آسمان کے کل لشکر کے بنائے جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے، بڑی ہی کمال کی کتاب ہے۔ مگر خیر ہمارے مسیحی کتابیں پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، ڈرتے ہیں یا بھاگتے ہیں۔ اگر وہ یہ کتاب پڑھ لے تو بہت سارے سوالات کے جواب نہیں، پہلے ہی عالم بنے ہوئے ہیں، پیدا ہوندہ ہی عالم میں بچے دا بپتسمہ لے لے عالم بن گئے۔ جی، اور جو روح کے بارے میں ہے، اگر آپ بشپ صاحب کی کتاب علم الانسان پڑھیں، اس کے اندر بہت سارے حوالے دیے گئے ہیں جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر روح ہے، اور عبرانی الفاظ کے ساتھ ساتھ اور سارے بڑی تفصیل کے ساتھ انسان کی تخلیق بھی بیان کی گئی ہے۔ علم الانسان، اگر آپ میں سے کوئی بھی کتاب لینا چاہے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریے گا۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یعقوب دھوکے باز ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے اپنے چینل پر پہلے بھی ویڈیو بنائی، تب لوگوں نے نیچے کمنٹ کیے کہ آپ بہت بڑی مس لیڈنگ کر رہے ہیں، آپ بدعتی تعلیم دے رہے ہیں، یعقوب دھوکے باز ہی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ یعقوب دھوکے باز ہے کیونکہ بعض نبیوں نے بھی گناہ کیا، جیسے سلمان، داؤد۔ تو جب نبیوں نے گناہ کیا تو یعقوب سے بھی گناہ ہوا اور اس نے دھوکہ دیا۔ وہ یعقوب کو بھی گنہگار کہہ رہے ہیں اور نبیوں کو بھی۔ ان کے کہنے کے مطابق یعقوب دھوکے باز ہی ہے۔ تو اس کو ہم نے کہا کہ ہم آپ سے بھی ذرا کلیئر کریں، کیونکہ نا عبرانی معنی میں اس کا مطلب بنتا ہے دھوکے باز، مگر لوگ دھوکے باز اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لفظ دھوکے باز بائبل کے کسی حصے کسی آیت میں یہ لفظ لکھا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دھوکے باز ہے؟ اس کے ایک ایکشن سے، حق لینے کے اس عمل سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اس نے دھوکہ کیا ہے، اس نے دھوکہ کیا، اس لیے اسے دھوکہ باز۔ کیا اس کے باپ نے اسے دھوکے باز کہا؟ نہیں، یہ لکھا کہ وہ دھوکے سے آیا، دھوکے سے آیا۔ یہ اس کے باپ کی ریڈنگ تھی کہ وہ بھیس بدل کے آیا، دھوکے سے آیا، ٹھیک ہے۔ کیا عیساؤ نے یہ کہا؟ اس کے بھائی نے، وہاں پر بھی اس نے کہا کہ کیا اس کا نام ٹھیک یعقوب نہیں، کیونکہ اس نے مجھے اڑبنگا مارا، مرمینی، دھوکہ باز ہے، یعقوبینی۔ اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے مجھے یعقوبینی، مجھے بھی نی یعنی مجھے یعقوبی نی، یعقوب کا مطلب ہوتا پیچھا کرنا، نی مجھے، میرا پیچھا کیا، مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے بھی یہ لفظ، جس کے ساتھ ہوا دھوکا، وہ اس نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور ہم بڑی آزادی سے اپنی زندگیوں کو سامنے رکھ کے، انسانی زندگی کو سامنے رکھ کے
زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا الزام اس کے اوپر دیتے ہیں، جس حال کے یعقوب کا بیان جس وقت پڑھتے ہیں میں بھی وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 25واں باب ہے، 26ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ عیساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ ایڑی کو پکڑنے عقب سے نکلا ہے، عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ اچھا، یعقوب یعنی پیچھے آنے والا۔ اور جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، اور وہ لڑکے بڑے، اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ بائبل کی گواہی کیا ہے؟ کس نے لکھا ہے سادہ مزاج؟ یہ کتاب پیدائش کی کس نے لکھی ہے؟ موسیٰ نے لکھی ہے جی۔ کس نے لکھوایا سادہ مزاج؟ خدا نے۔ دیکھ لو، یہ ہمارے ترجمہ کرنے والا جو ترجمہ کر دیا سادہ مزاج، یہاں دھوکے باز تو نہیں لکھا گیا، اس کا مزاج، لفظ مزاج پر غور کرو، اندر کی حالت سادگی ہے۔ یہ تو ہے ہمارا اردو ترجمہ، مجھے پسند ہے، لیکن پوری تسلی نہیں ہے میری اس ترجمے میں، کیونکہ بائبل کو جب میں نے پڑھا تو وہاں پر لفظ لکھا ہے اشتام۔ تام، عش کا مطلب ہوتا ہے آدمی، تام کا مطلب ہے کامل۔ وہ تو بے نقص تھا، جیسا تام ایوب کے لیے لکھا ہوا کہ وہ تام تھا، اور اوروں کے لیے بھی لکھا ہوا کہ وہ تام تھا، مکمل تھے، کامل تھے، بے عیب تھے۔ جب بائبل اس کے لیے لکھتی ہے تام یعنی مکمل، کامل، اور بائبل اس کے لیے لکھتی ہے سادہ مزاج ترجمے میں، تو کس کو حق ملا ہے کہ اس کو دھوکے باز کہے؟ وہ سادہ مزاج تھا۔ اور اس میں جب پیدا ہی ہوا تو وہ لکھا کہ وہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور 23ویں آیت ہے، وہ خدا سے پوچھنے گئی، خدا نے اسے کہا، اور دو قومیں تیری پیٹ میں ہیں۔ وہ ایک قوم بن کے ماں کے پیٹ میں پڑا تھا، یہ تو الہی انتظام ہے جی۔ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یہ تو خداوند کے پروگراموں میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس عیساؤ کو کہ شکاری آدمی ہے، اور بڑا ہی پتہ نہیں کیا ہے کہ اس نے پھلوٹا ہونے کے حق کو، نبوت کے حق کو، خدا کے نبی ہونے کے حق کو ایک دال کے بدل میں بیچ دیا۔ جسم کی خواہشوں کا بندہ، اپنی خواہشوں کا طالب، روحانیت اس میں ہے نہیں، صرف جانوروں کے پیچھے شکار ہی کرتا پھرتا ہے۔ نہ یہ دعا کرنے والا تھا، یا نہ یہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر تعلیم سیکھنے والا، بلکہ یہ تو سارا دھوکہ باز جو تھا، یہ تو بلکہ عیساؤ اور جھوٹا ہے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس آئے تو کہتا ہے تو کون ہے؟ کھانا پکا کے لے آنا عیساؤ بھی۔ اس نے کہا میں تیرا بیٹا عیساؤ ہوں۔ پلوٹا بیٹا عیساؤ اپنے آپ کو کہا۔ کیا وہ عیساؤ تھا؟ وہ تو عیساؤ ہونے کا حق بیچ چکا، پلوٹے ہونے کا حق۔ جھوٹ بولتا ہے کہ میں تیرا پلوٹا بیٹا۔ جھوٹا ہے عیساؤ، اور پلوٹا اب کون ہے؟ اس نے بیچ دیا حق پلوٹے ہونے کا۔ یعقوب عیساؤ بن گیا، اور اس نے عیساؤ ثابت ہونے کے لیے کپڑے اس کے پہن لیے،
اور بال بھی اس کی ماں نے اس کو یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے بال لپیٹ کے اس کے سامنے جانا ہے، حالانکہ وہ اندر کیا کہہ رہا تھا، میں گنہگار ٹھہروں گا، میرا باپ برکت کی بجائے مجھے لعنت کر دے گا۔ اس کی ماں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ماں کے پاس تو نبوت تھی کہ چھوٹا بڑا جو ہے یہ چھوٹے کی خدمت کر رہا تھا، سو اس نے اس کو تیار کیا۔ اپنی مرضی سے تو وہ تیار نہیں ہوا، البتہ اس سے پلوٹے ہونے کا حق ضرور اس سے خرید لیا، اپنی ماں کے کہنے سے نہیں خریدا، اپنی مرضی سے خرید لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا دانا تھا، کامل آدمی تھا کہ ایک بدکار کے سامنے عیسیٰ کی مانند کوئی بدکار نہ ہو، یہی لکھا نا عبرانیوں کے خط میں۔ تو وہ تو ایسا آدمی تھا، اور یعقوب نے دیکھا کہ نبوت اس کو ملے، یہ ہم ہیں کہ پتہ نہیں کس کو نبوت دے دیتے ہیں اور سٹیج کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن خدا تو نہیں کھڑا کرتے کیسے آدمی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ پٹھی راہوں پر، الٹی راہوں کے اوپر چل نکلا تھا۔ سو اس نے وہاں پر اس کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق ماں اور بیٹے نے یہ عمل کیا، اور وہ اس نے اس کا حق خرید لیا۔ جی حق خریدا، کوئی دھوکہ نہیں، خدا کی مرضی کے مطابق، کیونکہ بدکار کو نبوت نہیں ملنی چاہیے تھی، اس لیے چھوٹے کو مل گئی جو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والا تھا۔ پھر ایک خاص بات جو میں اس وقت یاد دلاؤں گا، مسیح یسوع نے یہ جملے کہے کہ خدا ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں۔ دھوکے باز زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مردہ ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا میں یہ دھوکے باز کا خدا ہوں۔ یعقوب زندہ ہے، ابراہیم زندہ ہے، یا اسحاق زندہ ہے، اور یعقوب زندہ ہے۔ وہ مردہ نہیں، وہ دھوکے باز نہیں ہے، وہ کامل آدمی ہے، وہ سادہ مزاج ہے۔ یہ ہماری اپنی مرضی کہ ہم اس کو دھوکے باز کہیں۔ اس نے دھوکہ نہیں کیا، اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اور پھر عمل دیکھو خدا کا، ارے وہ لوگوں کے مطابق وہ دھوکہ دے کے اس طرح سے نکلا، دھوکے باز نکلایا۔ اور جب راستے میں لوز کی زمین میں گیا اور وہاں پر رات کو وہ اس نے اپنے سرہانے وہ رکھ دیا جو پتھر، اور ٹیک لگا کے سو گیا، تب ایک رویا اس کو نظر آئی کہ میں تیرا باپ ہی۔ ایک سیڑھی نظر آئی، فرشتے آ جا رہے ہیں ایک دھوکے باز کے اوپر، فوراً عمل ہوا۔ ارے خدا نے اس کو دھوکے باز جانا؟ ارے پادریوں ہوش کرو! خدا نے فوراً اس کو رویا دی اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں تجھے لے جاؤں گا، میں تجھے واپس لے جاؤں گا، میں تجھے برکت کے ساتھ وعدہ کر دیا اس کے ساتھ۔ ارے وہ دھوکے باز اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے یعقوب کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے، وہ تو خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، وہ کسی طرح سے دھوکے باز نہیں، زندہ ہے خدا یسوع مسیح کے مطابق۔ اور اس نے کہا کہ میں یعقوب کا خدا ہوں، میں زندہ کا خدا ہوں۔ جی ہم نے تو جان لیا کہ یعقوب دھوکے باز نہیں ہے، اور بشپ صاحب کی کتاب پیدائش کی تفسیر میں بھی اس کو عبرانی کے الفاظ کے ساتھ بھی بڑے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، اور میں اور ابھاروں گا کہ عبرانی کا قاعدہ، یونانی کا قاعدہ بھی ان کا ہمارے پاس ہے، یہاں پر ہے۔ اگر آپ خریدنا چاہیں تو ادھر آ کے خرید سکتے ہیں، اگر ہم سے آپ رابطہ کرنا چاہیں۔ اور بھی بہت سی کتابوں کے آخر میں الف بے یونانی اور عبرانی کی لازمی دی گئی ہے، اور عبرانی میں بھی کہیں سے بھی یعقوب کے معنی دھوکے باز نہیں نکلتے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے اس کے معنی دھوکے باز نکال لیتے ہیں۔ خیر خداوند ان کو